बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मैं और हमजा अभी आपस में बातें कर रहे थे, तो हमजा अगर आपको याद हो, किसान जब खेतों में काम करते थे ना, अगर दूर कहीं किसी को मैसेज पहुंचाना होता था तो एक खास सी आवाज़ निकाली जाती थी, खास सी आवाज़, जिसको दूर से सुनने वाला कोई किसान जो हल चला रहा होता था वो उसी आवाज़ में जवाब देता था। पता चलता था कि खाना आ गया है, सो तुम हल चलाना छोड़ के तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो जाती थी ना, आपस में एक दूसरे को मैसेज भेज दिया जाता था। यहाँ पे हम जैसे ओए की आवाज़ लगाते हैं किसी को पीछे से, या फिर ग्राउंड में हम देख रहे होते हैं, क्रिकेट ग्राउंड में भी और बाकी ग्राउंड्स में भी, जब कैप्टन जो होता है ना किसी को सेट कर रहा होता है, उसको विसल मारता है, उसको पता लग जाता है मुझे बुला रहा है। बिल्कुल सही। तो ये हम जो रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, कैनरी आइलैंड्स में बोले जाने वाली, या ये आइलैंड्स में बोली जाने वाली एक ज़बान है, एल सेलेबो भी कहते हैं, एंड सेलेबो गुमेरो भी कहते हैं। सेलेबो का मतलब है द विसल। ये लोग घंटी, जैसे हम सीटी पे जाते हैं ना, सीटी पे जाके आपस में कम्युनिकेट करते चले आ रहे हैं सदियों से। हाँ जी, 16वीं सदी के आखिर से, और 17वीं सदी में तो बाकायदा इसको जुबान उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जुबान है, मतलब के विसल लैंग्वेज है ये। 5 किलोमीटर के फासले तक, क्योंकि वहाँ वादियाँ, घाटियाँ, दूरी के फासले पे विसल के जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और मजे की बात यह है, जो बात जिस वजह से हम शेयर कर रहे हैं, ये ज़बान आज तक जिंदा है, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में ये मैंडेटरी है कि बच्चे ये सीखें। हाँ जी। तो उनके बच्चे अपनी सदियों पुरानी ज़बान से और इस सकाफत से और अपने इस कल्चर से इन टच भी हैं, और ये आज तक वहाँ पे राइज। और इसको हम कहते हैं इलाकाई ज़ुबान। ये सिर्फ उस इलाके की ज़ुबान है जो बोली जाती है, बच्चों को सिखाई जाती है। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो हम अपनी ज़ुबानों में सीखते हैं। वॉल्स मौजूद हैं, A-E-I-O-U इसके अंदर भी मौजूद है। ऊंची आवाज़ में निकालेंगे तो ये मतलब होगा, हल्की आवाज़ में निकालेंगे तो कम्युनिकेट जो कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने घरों में ही सही, कम अज़ कम, लेकिन अपनी मादरी ज़ुबानें, अपना जो हमारा जो भी हमारी सकाफत है, जो कल्चर है, उस पे शर्मिंदा महसूस करने के बजाय उसको सिखाएं। अगर हम सिखाएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो मर जाएगी वो बिल्कुल ऐसा ही। इलाकाई ज़ुबानें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं जब घरों में नहीं बोली जा रही होती हैं, और कोई और ज़ुबान जो है उसको हम इख्तियार कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चों से प्राउडली अंग्रेजी बोलते हैं हम पंजाबी में बोलना, पश्तो में लोग मैंने देखा है कम्युनिकेट करते हैं ओपनली। सिंधी भी वैसे मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं, लेकिन अपनी इलाकाई ज़ुबानें जो हैं वो बोलनी चाहिए, और उनको ज़िंदा रखने का यही तरीका है, अपने बच्चों को जो है वो बोलना सिखाएं और उनके साथ बोला करें। खैर, सबसे पहले बात करेंगे कि पहाड़ों का बेटा हमेशा के लिए पहाड़ों में ही सो गया है। बहादुर बाप के बहादुर बेटे ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक की, और हम सब के लिए ये एक अफसोसनाक खबर है, इसलिए कि हम बहुत दिनों से ये होप कर रहे थे कि कोई मोजज़ा हो जाएगा। शायद उन्होंने कोई गार बना लिया हो, उसमें पना ली हो, शायद रेस्क्यू ऑपरेशंस और मिशंस जो किए जा रहे हैं वो कामयाब हो जाए। हाँ, शायद ये तीनों लोग जो कि लापता हैं ये वापस आ जाएं, हमें अली सत्तारा मिल जाए। लेकिन फाइनली उनकी मौत की जो है वो तस्दीक कर दी गई है। स्कर्दू में सूबाई वज़ीर सियाहत राजा नासिर अली खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके बेटे साजिद अली सत्तारा ने अपने वालिद की मौत की तस्दीक की, और उन्होंने कहा कि वो और कई इंटरनेशनल ग्रुप रहनुमाओं को यकीन है कि उन्हें AK-2 सर करने के बाद वापसी पे हादसा पेश आया है, और जिस बुलंदी पर हादसा हुआ था वहाँ चंद घंटों से ज़्यादा जिंदा रहना ही मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और साजिद सतपारा ने मतलब कि कहा कि हम लोगों को जो हम समझते हैं इस काम को, उनको पूरा यकीन है कि समिट मुकम्मल हो गया था। अब ये भी एक सवाल जन्म ले रहा है, समिट हुआ था नहीं हुआ था, हमारे पास कोई मुसद्दका रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो माहिरीन हैं उनकी भी यही राय है कि समिट हो गया था। अली सतपारा के बेटे ने कहा कि पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत मेरे ख़ानदान के लिए इंतहाई हौसले और हिम्मत का बायस बनी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और अस्करी एविएशन के बहादुर पायलट्स का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। सो अली सतपारा जो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए आलमी मयार का एक क्लाइंबिंग स्कूल तामीर करना चाहते थे, जो उनका ख्वाब था कि वहाँ पर जो लोग बच्चे इस तरह का शौक़ रखते हैं वो फिर स्किल्स हासिल कर सकेंगे, जिसके साथ वो सर कर सकें इन चोटियों को, इन बुलंदियों को। वज़ीर आज़म और चीफ आर्मी स्टाफ अली सतपारा की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरी मदद करें, ये कहना था उनके बेटे का। और को पहमाई पाकिस्तान के हीरो मोहम्मद अली सतपारा के खून में रची बसी थी। मुझे भी याद है जब इन्होंने नांगा पर्वत समिट किया था ना, और हमजा वो भी इन्होंने बगैर ऑक्सीजन के किया था, और वो 8000 फुट की बुलंदी है, और वो भी बहुत मुश्किल पहाड़ है सर करना। तो ये इस्लामाबाद तशरीफ लाई थे, और उस वक्त मैंने भी इनका इंटरव्यू किया था, तो ही वाज ऑल एंथुसियाज्म। इनके अंदर इतना बलबला था कुछ भी करने का और बहुत कुछ करने का। बिल्कुल ऐसा जो उन्होंने साबित किया कि उन्होंने कितनी चोटियों को सर किया। ऐसा ही है, और दुनिया की 14 बुलंद चोटियों में से 8 को सर करने का उनको ये एजाज़ हासिल है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐलानात भी किए जा रहे हैं। कुछ हमने ऐसा देखा है कि जी के मुहिम जोई के दौरान हमने देखा गुलकार अली ज़फ़र ने भी उनको खिराज तहसीन पेश किया।
تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم انہوں نے ایک اپنے انداز سے گا کے یہ جو ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، خراج عقیدت پیش کیا گیا. اور فرا یہی معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے جو ہیروز ہیں ان کو زندگی میں بھی ایکنالجمنٹ دینی چاہیے، وہ قدر ان کو جو ہے ملنی چاہیے. تھینک یو حمزہ. میں یہی کہنا بھی چاہ رہی تھی اور آپ نے بہت اچھا کیا جو آپ نے اس بات کو جو ہے وہ وربلائز کیا، اس لیے کہ مجھے وہ آج بھی پین یاد ہے جو ان کے دل میں اس وقت موجود تھی کہ جو ہم ہوتے ہیں نا لوکل، جو ہم کو پہما ہیں، ہمیں سرپرستی نہیں دی جاتی، ہمارے پاس اتنے فنڈز اینڈ ریسورسز نہیں ہوتے، ہمیں وہ اسپانسرز نہیں ملتے، جس کی وجہ سے ہم نہیں سبمٹ کر سکتے اور باہر کے ممالک سے لوگ آتے ہیں اور ایکسپیڈیشن کرتے ہیں اور وہ نام بنا لیتے ہیں اپنا. بالکل ایسے یہاں سے مجھے یاد ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انڈین جس نے کہ نیپال میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے کا کلیم کیا تھا، اب وہ جھوٹا ثابت ہو گیا. بالکل. اور نیپال کی گورنمنٹ نے ان سے واپس لے لیا ہے. اور وہ 3 ہیں ٹوٹل، جن کے تینوں سے وہ واپس لے لیا گیا اور ان پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے کہ آپ اگلے جو ہے چند سالوں کے لیے یہ سمٹ دوبارہ سے کر بھی نہیں سکتے ہیں، آپ نہیں آ سکتے ہیں. اب ہم اپنے قومی ہیرو کو کیا دینا چاہیں گے؟ ہم ان کے نام کون سے ایوارڈز کرنا چاہیں گے؟ بچوں کو کس طریقے سے ان کے بارے میں پڑھایا جائے گا؟ ان کو وہ سکل سکھائے جائیں گے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بہت زیادہ. بالکل، جو ان کا خواب بھی تھا کہ وہاں پہ ایک اس طرح کا اسکول اور اس طرح کا معاملہ سیٹ اپ ہو. اور مجھے علم میں ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے جیسے جن علاقوں میں اسکیئنگ ہوتی ہے نا حمزہ، وہاں پہ 2 ایسے اسکولز 2 مختلف علاقوں میں سیٹ اپ کیے ہیں جہاں پہ لوکل بچوں کو اسکیئنگ کی ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں علی ستپارہ کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گلگت بلتستان کے وزیر اطلاعات فتح اللہ خان. السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت نکالنے اور جوائن کرنے کے لیے. فرمائیے گا کہ کن وجوہات کی بنیاد پر علی ستپارہ اور دیگر غیر ملکی کو پہماؤں کی موت کی تصدیق جو ہے وہ اب کی گئی ہے؟ آپریشنز جو ہیں وہ تمام مکمل ہو گئے، نہیں کامیابی ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ محمد علی ستپارہ جو ہمارے قومی ہیرو ہیں اور ان کی اس موت کے اوپر اور اس پوری جو گزشتہ 10-15 دنوں سے جو ایک سلسلہ چلتا آیا، اس کے اوپر پوری قوم جو ہے غمزدہ ہے. اور چونکہ ہمارے ملک میں اتنے بڑے ایکسپرٹس نہیں ہیں جن سے ہم ایکسپرٹیز کا اندازہ لگا سکیں، لے دے کے ہماری پاک آرمی، اسپیشلی آرمی ایوییشن نے جو ایفرٹ ڈالی ہے 6، 7، 8 نومبر کو، بالخصوص تمام ریسورسز اپنے استعمال کر کے، تو انہوں نے اس کی تلاش کر جاری رکھی. انٹرنیشنل جتنے ایکسپرٹس ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ -60 جو وہاں پہ ٹیمپریچر رہتا ہے آج کل، تو اس ٹیمپریچر میں اتنے دنوں تک ایک انسان کا زندہ رہنا یہ ناممکن ہے. باوجود اس کے بہت زیادہ ایفرٹ اور کوشش کی گئی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے نام سے، جس طرح ابرار صاحب نے بھی ایک اناؤنس کیا ہے اس کے نام سے ایک سکول جو ان کا خواب تھا، وہ سکول انشاءاللہ بنائیں گے. اور اس کے علاوہ ایک شگر میں ڈسٹرکٹ شگر ہے جی، اس ڈسٹرکٹ شگر میں ایک ماؤنٹین سکول جو اس وقت زیر تعمیر ہے، اس کو بھی پروونشل گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد علی ستپارہ کے نام سے منسوخ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی. فتح اللہ خان صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسم جو ہے کچھ گرمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس طرح کے آپریشنز دوبارہ سے کیے جاتے ہیں. کیا اب ان کو پیماؤں کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کرنے کے لیے کوئی آپریشن دوبارہ سے کیا جائے گا؟ موسم کب تک سازگار ہو جائے گا؟ یقیناً آپریشن 100% کلوز نہیں کیا ہے، کیونکہ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ زندہ لوٹیں گے. اس کا تو ڈسپوز کل ہو گیا ہے. جیسے ہی موسم کھل جاتا ہے، یہ انشاءاللہ جون جولائی میں بہتر ہو جاتا ہے موسم، اس میں برف بھی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جو خطرناک جگہ ہے ڈیتھ زون جس کو کہتے ہیں بوٹل نیک، جو 400 فٹ چوٹی سے نیچے ہے، تو وہ وہاں تک ان کے ساتھ کنیکشن تھا بیس کیمپ سے، وہاں سے وہ ڈسکنیکٹ ہیں. تو لامحالہ یہ انہی ایریاز میں ہوں گے ڈیتھ زون میں، جو بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور ادھر آندھی چلتی رہتی ہے. تو خراب موسم کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے یہ حادثہ سانحہ ان کے ساتھ یقیناً پیش آیا ہوگا. جون جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ تعالی آرمی ایوییشن اپنی دوبارہ جو ہے مشن سرچ کا شروع کرے گی.
بالکل صحیح. سر یہ بھی فرمائیے گا کہ مختلف رائے بھی آ رہی ہیں نا آپریشنز کو لے کر. جیسے پاکستان کے ممتاز کو پہما نذیر صابر صاحب کی بھی ایک رائے سامنے آئی. انہوں نے کہا ہے کہ K2 پہ ہونے والے آپریشنز میں ہم نے وقت ضائع کیا, ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں تھی, جس کی وجہ سے ہم ابھی یہ سیلیبریٹ کرنے لگے ہوئے تھے, انتظار کرتے رہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں, آ جائیں گے, اب پہنچیں گے, تب پہنچیں گے, جس کی وجہ سے ہم نے لیٹ کیا. اگر حالات کی اسی وقت اندازہ ہو جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے. تو آپ ایگری کریں گے ان تمام اوپینین سے؟ نہیں, میں ایگری اس لیے نہیں کروں گا کہ 6 تاریخ کو انہوں نے واپس بیس کیمپ میں آنا تھا, 5 کو انہوں نے اوپر پہنچ کے 6 کو واپس بیس کیمپ پہنچنا تھا. اب اس کا بیٹا ساجد علی ستپارہ وہ بیس کیمپ 3 میں وہ موجود تھے اپنے والد صاحب کا, اور ان 2 چلی اور اس کے آئس لینڈ کے وہ جو ایکسپیڈیشنز تھے ان کا وہ انتظار کر رہے تھے. تو اس دوران جب لیٹ ہو گئے تو انہوں نے نیچے پھر انتہائی جو بیس کیمپ ہے وہاں پہ انفارم کیا ہے. آرمی ایویشن نے اور ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے فوراً اس کے اوپر ایکشن لیا ہے. یہ نہیں کہ وہ پھر انتظار جشن کے لیے انتظار کرتے رہے. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. نذیر صابر کی رائے ہے, چونکہ وہ ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کی رائے اپنی جگہ ہے, بٹ یہاں دیر سویر نہیں ہوئی ہے. یہ ان ٹائم آرمی ایویشن نے اپنا ایکشن. فتح اللہ خان صاحب, اب ایک کنفیوژن ہے. ساجد علی ستپارہ کا جب پہلا بیان سامنے آیا تب بھی انہوں نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے K2 سر کر لیا تھا, ایکسپیڈیشن جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی, وہ واپسی پہ کوئی حادثہ ان کو پیش آیا. اور اب کل بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ واپسی پر کوئی حادثہ جو ہے پیش آیا ہے. کوئی مصدقہ ہمیں کب پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے K2 سر کیا تھا, نہیں کیا تھا, یا اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں جائے گا؟ اس معاملے کو یقیناً دیکھا جائے گا. وہ ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے سر کیا ہے یا نہیں کیا ہے. یقیناً ایکسپرٹ میں ان کا بیٹا ساجد ستپارہ جنہوں نے یہ ڈسکلوز کیا ہے, ہم سے زیادہ وہ ایکسپرٹ ہیں. یہ پہاڑوں کے شہزادے ہیں, یہ آتے جاتے ہیں, ان کو زیادہ تجربہ ہے. تو اگر تو وہ بوٹل نیک تک پہنچے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ K2 کے چوٹی سے 400 فٹ کے فاصلے پر یہ تھے. تو 400 فٹ اتنا بڑا ڈسٹنس نہیں ہوتا ہے, مطلب یہ 8000 پلس تو یہ جا چکے ہیں آلریڈی. تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ساجد ستپارہ سے ہماری بھی جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی انہوں نے سمٹ کیا ہے اور سمٹ کر کے واپسی پہ ہوا ہے. سر, ہاؤ ٹو ریسپیکٹ اپنا یہ جو نیشنل ہیرو ہے, اب ان کو اکنالج کرنے کے لیے ان کی کنٹریبیوشن کو کیا سوچا جا رہا ہے, اعزازات کیا دیے جا رہے ہیں, کیا کہ ان کے خاندان کو سپورٹ کرنے کا بھی کوئی پلان گلگت بلتستان گورنمنٹ کے پاس ہے؟ سول ایوارڈ جو ہے وہ انشاءاللہ دے دیا جائے گا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے, سول ایوارڈ دیا جائے گا, ان کے نام کیا جائے گا. فتح اللہ خان صاحب بہت شکریہ آپ کا. وزیر گلگت بلتستان ہمارے ساتھ موجود تھے. پر افسوسناک خبر ہے جب کل ساجد نے یہ باتیں کہیں اور پوری قوم دکھی تھی. لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ اگر اس پہ بھی ہم یہ سیکھ لیں کہ ہم نے اپنے اس ہیرو کو, ان کا پیشن تھا یہ, انہوں نے اور اپنے وطن کے لیے K2 کو سر کرنے کا, سردیوں میں ان کا عزم اور حوصلہ جسے اکنالج کرتے ہوئے ہم انہیں اپریشیٹ کریں اور ان کی خواہشات پوری کریں, تو یقینی طور پر یہ ان کی یاد منانے کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے ہی ایک اور ٹیلنٹ سے جو ہے ہم آج ملوا رہے ہیں اپنے ویورز کو. دنیا بھر میں پاکستان کے اب چرچے ہو رہے ہیں عالمی سطح پر. ایک دفعہ پھر پاکستان نمبر لے گیا ہے. چترال کے علاقے سے تعلق رکھنے والی آئی سرجن ڈاکٹر زبیدہ سارنگ پہلی پاکستانی ہیں جن کی کتاب کو بک اتھارٹی نے اپنی لسٹ میں شامل کیا. اور یہ بڑی بات ہے کہ ان کی بک جو ہے نا ان کو بڑا اکنالج کیا جا رہا ہے مختلف فیکٹرز پہ. بک اتھارٹی بزنس, ٹیکنالوجی اور سائنس پہ لکھی کتابوں کے معیار جانچنے کا دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. اور پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر زبیدہ کی آنکھ سے متعلق لکھی گئی کتاب کو دنیا میں آنکھ کے متعلق لکھی گئی کتابوں میں اب تک کی سب سے بہترین کتاب قرار دیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو کہ ان کے حصے میں آیا ہے. ان کی یہ کتاب پہلے ہی امیزون پر بھی ٹاپ بیسٹ 3 سیلرز میں شامل ہے. آپٹکس اینڈ ریفریکشن کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک مثالی کتاب سمجھی جاتی ہے. اب تو پاکستان میں بھی آپٹومالوجی, آپٹومیٹری, بہت سارا کچھ پڑھایا جا رہا ہے, لیکن جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, وہ فی الحال آئرلینڈ کی میٹر یونیورسٹی ہاسپٹل ڈبلن سے سرجیکل ایپتھلمالوجی کے شعبے میں اپنی اسپیشلائزیشن کر رہی ہیں. آج وہ ہماری مہمان بنی ہیں. ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. ڈاکٹر زبیدہ سارنگ بہت شکریہ, صبح سویرے پاکستان کو آپ نے وقت دیا.
دیا. آپ کی کتاب کو آنکھوں کی بیماریوں کی تاریخ میں بہترین کتاب قرار دیا گیا. پہلے تو ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں. اب ہمیں بتائیں اس کتاب میں ایسا خاص ہے کیا جو دنیا اس کی تعریف پر مجبور ہو گئی؟ آپٹکس میڈ ایزی میں نے کلینکل آپٹکس کا جو مضمون ہے اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کلینکل آپٹکس جنرلی فزکس کا برانچ ہے اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کو کمپلیکیٹڈ سمجھتے ہیں. تو اس کو میں نے ڈائیگرامس اور ان چیزوں کی مدد سے آئی ہیو میڈ اٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو شاید یہ ریزن ہے کہ لوگ اس کو پسند ہیں. بالکل صحیح. ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں آپٹکس کے موضوع کو لے کے طلبہ کے لیے نئے طریقے سے پیش کیا, یعنی مشکل جو ٹرمینالوجیز تھیں یا کانسیپٹس تھے اس میں اس کو بہت آسانی سے سمجھایا جسے طلبہ کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اس موضوع کو آسان اور مؤثر انداز میں لکھا جائے؟ پہلی بات تو ہے کہ مجھے فزکس ویسے بھی پسند تھی پہلے سے, اور دوسری بات یہ کہ جو آپٹکس کا ہمارا ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے پڑھائی کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے آسان نوٹس بنا سکتی ہوں. تو میں نے مختلف کتابوں سے پڑھ کے اور اپنا ریسرچ کر کے میں نے اپنے لیے شروع میں اپنے لیے نوٹس بنائے تھے جو میں نے تھوڑے آسان کر کے بنائے تھے, اور پھر ان کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ یہ لوگوں کو بھی پسند آ سکتی ہے اگر میں اس کو کتابی شکل میں دے دوں, اور لوگوں کے لیے بھی وہ ریویژن عام کے لیے وہ مؤثر ہو سکتی ہے. اس لیے میں نے ڈاکٹر زبیدہ, کہا جاتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے بڑی ہی کچھ زبردست ریسرچ ہو رہی ہے, اور جو پیدائشی نابینا افراد ہیں ان کا بھی کامیاب علاج ہونا شروع ہو گیا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آپ کی کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے اس بارے میں؟ جی بالکل, ریسرچز بہت چل رہی ہیں اور ریٹنل ٹرانسپلانٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیکن ان پہ ابھی ٹرائلز ہی چل رہے ہیں جو کہ کامیاب چل رہے ہیں. ابھی ان پہ ہم کوئی حتمی رائے اپنی نہیں دے سکتے. بالکل صحیح. لیکن ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون سے مسائل ایسے ہیں آنکھوں کے جو آپ سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ عام ہیں یا کامن ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ کورونا یا کووڈ-19 کے دوران ماسک جو لوگ پہنتے ہیں اور ساتھ اینک بھی پہنتے ہیں تو اینک میں نمی آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے لینز لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور اس لینز کے استعمال کی وجہ سے آنکھوں کی انفیکشن بڑھی ہے. آپ ایگری کرتی؟ ان دنوں جو میں دیکھ رہی ہوں ہو سکتا ہے آنکھوں کا انفیکشن بھی بڑھ گیا ہو. میں نے کیراٹائٹس کا تو میں نے کورنیل السر یا ایسا کوئی کیس ابھی تک دیکھا نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ لینس کے استعمال سے یہ بڑھ بھی گیا ہو, کیونکہ لینس کا اگر ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس طرح کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں جس کو ہم کیراٹائٹس کہتے ہیں. جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل کے دور میں زیادہ تر بیماریاں ڈرائی آئیز سے ریلیٹڈ ہے جو اسکرین کا زیادہ یوز کرنے سے ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ بچوں میں مایوپیا جو مائنس کا نمبر ہے وہ زیادہ تر ہو رہا ہے بیکاز آف دی انکریزڈ یوز آف اسکرین. اس کے علاوہ ڈائبیٹک ریٹناپتھی بہت زیادہ ہو گئی ہے بیکاز جو ہمارے ڈائبیٹک پاپولیشن ہے وہ بر وقت اپنا علاج نہیں کراتے. اس کے شروع میں اس کی علامات نہیں ہوتی اور جب بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے تب ہی وہ ڈاکٹر کہتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ کافی آج کل بڑھ گئی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ, آپ آنے والے وقت میں آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کا فیوچر گول کیا ہے؟ خاص طور پر پاکستانی مریضوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گی آپ؟ میں واپس باہر سے پوسٹ گریجویشن کر کے الحمدللہ واپس آ گئی ہوں. میں اس وقت اپنے ناردرن ایریا میں جو ہمارا چترال, گلگت اور بلتستان ہے, یہاں پہ آخان ہیلتھ سروسز کے ساتھ مل کے I'm establishing ophthalmology service for the people here. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ لوگوں کو پھر جب یہ ایک سہولت یہاں پہ میسر آئے گی تو وہ پھر ان کو ٹریول کرنا اور یہ ان چیزوں سے پھر وہ بچ جائیں گے اور ان کو اپنے ڈور پہ انشاءاللہ یہ چیزیں مل جائیں گی. ویری گڈ کہ آپ اس وقت چترال میں واپس آ چکی ہیں, اور ایک ایسا علاقہ جسے کہ دور افتادہ سمجھا جاتا ہے, وہاں پہ اگر آپتھمالوجی سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ریسرچ اینڈ چیزیں موجود ہوں گی تو یہ تو ایک بہت زبردست بات ہے. ہو سکتا ہے لاہور سے لوگوں کو علاج کے لیے وہاں جانا پڑے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپٹکس کے موضوع کو سمجھنے میں آپ کی کتاب کے ذریعے ایسے آپ نے کون سے ایسے ٹولز استعمال کیے ہیں؟ کیا ایسی چیز ہے آپ کے خیال میں آپ کی کتاب میں جس کی وجہ سے یہ اس وقت امیزون پہ سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں شامل ہے؟
میں نے پہلے اس کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس میں مختلف ہمارے ڈائیگرامس ہوتے ہیں, اس میں لینسز کی مختلف کانکیو کانویکس لینس وہ کہاں سے کیا کرتا ہے, وہ شاید میں نے پہلے خود سمجھا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کتابی شکل ہے, تبھی شاید وہ لوگوں کو زیادہ پسند آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کا تعلق چترال سے ہے اور آپ ان علاقوں کے لیے فلاحی کام بھی کر رہی ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ وہاں ایسے کون سے مسائل ہیں جن پر آپ کام کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مزید کام وہاں پر ہونا چاہیے, کون سے ایسے بنیادی مسائل ہیں؟ فی الحال وقت میں چترال میں مسائل تو کافی سارے ہیں, لیکن فی الحال وقت میں آپتھالمالوجی سروسز ہم یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ پہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ یہاں پہ اس طرح کے مسائل ڈپریشن اور یہ اس سے ریلیٹڈ سیوسائڈس اور یہ بھی بہت ہے. تو میرا انشاءاللہ نیئر فیوچر میں میرا یہ بھی مقصد ہے کہ میں انشاءاللہ یہاں پہ ان چیزوں پہ بھی, وہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے سائیکائٹری, لیکن میں انشاءاللہ اس پہ کام کرنا چاہوں گی آگے نیئر فیوچر میں انشاءاللہ. بالکل جی ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیدہ. مجھے اس سے یاد آ گیا, جب ہم لوگ پڑھا کر, آپ بھی یا ہم بھی, تو اپنے نوٹس بناتے ہیں کچھ ان مشکل چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو آسان ہو, تو انہی نوٹس کو انہوں نے یا ان کو بہت اچھی طرح سے اسے کرتے ہوئے انہوں نے پبلش بھی کیا, اور پوری دنیا نے اس کو ایکنالج کیا کہ کتنی انہوں نے آسان فہم اسے کر دیا. اور پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اس طرح کام ہو رہا ہے. اور فرح, مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ وہ واپس آئی ہیں اور کر رہی ہیں. ہم نے ایک ریسرچ ان کے ساتھ یہ بھی شیئر کی تھی اپنے ویئرز کے ساتھ, ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ہمارے کتنے پی ایچ ڈی اسکالرس تھے جو باہر ہی رہ گئے, وہ پاکستان واپس نہیں آئے, اسکالرشپس لے کے گئے تھے, جو واپس آئے ان کو نوکریاں بھی نہیں ملی. یہ بھی تو ایک مصیبت ہے. اچھا, اور ایک اور چیز آپ کو پتا ہے کہ یہ چترال کا جو علاقہ ہے, یہاں پہ لوگوں کی جو لائف سپین ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, ہاں, اس لیے کہ یہاں پہ خوراک بھی خالص ہے, شاید آب و ہوا بھی بہتر ہے, شاید ان کی زندگیوں میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں اور چیزیں شامل ہیں. سو بیسکلی یہ ایک اچھی ہیلتھ کے مالک لوگوں کا علاقہ ہے. اچھا جی, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ واپس آئی ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی بہترین کتاب لکھی ہے, اور پاکستانی جو ہے نا جہاں پر بھی ہے پاکستان کا نام ضرور روشن کر رہے ہیں. پاکستانی خواتین اب تو بالکل آگے بڑھ کے ثابت کرتی ہیں نا کہ وہ کسی اب مواقع مل رہے ہیں نا, تو اب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ ہم بھی ہیں, ہم بھی ایسے ریکارڈز آپ کو بنا کے دکھائیں گے کہ پوری دنیا ہماری تعریف کرے گی, پاکستان کی تعریف کرے گی. تو ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں.